अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। किसी भी मुल्क की मईशत को मुस्तहकम तौर पर तरक्की करने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर का मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात करते चलें कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर एक कलीदी प्रोपोर्शनेट जो है वो फ़ॉरेन असिस्टेंस का शामिल है। यानी पाकिस्तान के सिर्फ मजमूई तौर पर जो 19 बिलियन US डॉलर के ज़खायर हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, उसके अंदर एक कसीर तादाद जो है वो फ़ॉरेन असिस्टेंस की शामिल है। इन फ़ॉरेन असिस्टेंस को बरवक्त तौर पर इकानमी के अंदर सरगर्म एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वरना डेप्ट पेमेंट के अंदर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट्स को। तो वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान के जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो है वो 19 बिलियन US डॉलर से सरपास कर गए हैं, तो दूसरी जानिब मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर खुसरो बख्तियार साहब का ये कहना है गवर्नमेंट को बहुत मोहतात तरीके से इस कोई डेप्स को जो है वो यूटिलाइज़ करना होगा इकोनॉमी के अंदर, और इस डेप्स को यूटिलाइज़ करने के नतीजे के अंदर बहुत प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, वरना गुज़िश्ता हुकूमतों के तौर के ऊपर यही चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस भी बन सकती हैं। तो ये ऐसा मानना है खुसरो बख्तियार साहब का कि ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर आपको तरक्की करनी है तो पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स मौजूद हैं उसका एक मेजर प्रोपोर्शनेट जो है वो हमारी फॉरेन असिस्टेंस के तौर पर शामिल है। इस फॉरेन असिस्टेंस के अंदर हम ये कहें बात करें तो गैर मुल्की यानी IMF की जानिब से पाकिस्तान को भेजी जाने वाली असिस्टेंस है, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की जानिब से जो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, साथ ही साथ फ्रेंडली ममालिक की जानिब से भी जो पाकिस्तान को जो एक वाफिर मिकदार के अंदर असिस्टेंस मिली है, जिसमें सऊदी अरब में सर फहरिस्त है, साथ साथ चाइना है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान के लिए फॉरेन असिस्टेंस का एक मुस्तहकम होना तो बहुत ही एक अच्छा एक अंदिया है, एक अच्छा इशारा है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत सरगर्म है। पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर के अंदर भी काफ़ी हद तक के जो है वो हमको इंक्रीमेंटल होता हुआ दिख रहा है, मगर दूसरी जानिब हमको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इनके ऊपर हमें डेप्ट पेमेंट के मद में यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में भी हमारे को उसको देखना होता है। तो खुसरो बख्तियार साहब ने इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अंदिया दिया है कि जो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है फॉरेन असिस्टेंस के तौर पे, या जो भी हमारे पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मद में हमारे पास पैसा मौजूद है डॉलर्स की फॉर्म के अंदर, इसको बर वक्त और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने की बहुत कलीदी ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वापस ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम अफरात ज़र के हवाले से बात करें तो अफरात ज़र के अंदर देखा जाए तो जुलाई के महीने के अंदर इसी अफरात ज़र के अंदर तकरीबन 9.3% रिकॉर्ड किया गया है हमारा इन्फ्लेशन रेट। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कदरे बेहतर कुछ एक डिफ्लेशन की सूरत हाल आई थी कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस पिछले कुछ माह के अंदर डिक्लाइन हुए थे, अशिया खुर्दोनोश के अंदर हमारे को डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं पर जुलाई के महीने के अंदर हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर 9.3% को हमारा इन्फ्लेशनरी रेट अप्रोच कर गया। इस इन्फ्लेशनरी रेट को जो है बैलेंस करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट को 7% पे रखा है, ये भी इस वक्त ऐसा लगता है कि नाकाफ़ी है इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर हम इन्फ्लेशन के अगर सेग्रीगेशन के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है वो किचन प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीमेंटल हुआ है। इस इंक्रीमेंटल का अगर हम मवाजना करें तो अगर हम बात करते हैं अगर अशिया खुर्दोनोश के हवाले से तो सबसे ज़्यादा टमाटर के अंदर रेट्स जो है वो डबल के तौर पर रिकॉर्ड किए गए हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर तकरीबन 27% इंक्रीमेंटल देखने में आया है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए कि हमारे मुल्क के अंदर एक वक्त में जब कोरोना वायरस की वबा चल रही थी तो काफ़ी स्टेप्स और पॉलिसीज़ मेंटेन की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सतह के ऊपर लाया जाए। गर्चा सिचुएशन बहुत ख़तरनाक थी आलमी मईशतों की, पाकिस्तान की अपनी जो है फ़ॉरेन असिस्टेंस के लिए बहुत मुसीबत दरकार थी उस वक्त, मगर पाकिस्तान ने एक बर वक्त फ़ैसला लेते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जब ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए तो पाकिस्तान ने भी तकरीबन 27 to 35 रुपीज़ के करीब जो पेट्रोलियम प्राइसेस डिक्लाइन किए थे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त फैसले करते हुए काफ़ी चीज़ों को स्टेबलाइज करना शुरू किया था, मगर वहीं दूसरी जानिब 9.3% का जो इन्फ्लेशन रेट है इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो किचन प्रोडक्ट्स के अंदर बिलखुसूस जो हमने बहरान की सूरत के अंदर देखा था कि गंदम, आटा, चीनी का जो बहरान आया था मार्केट्स के अंदर जिसकी वजह से प्राइस एप्रिशिएट हो गए थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक वर्डिक्ट दिया था प्राइस को मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए, मगर वहीं पर हमने देखा कि
یہ پرائز اپ سائڈ کی طرف موو ہوتے چلے گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن جو ہے 9.3% کا ریکارڈ کیا گیا جولائی کے مہینے کے اندر. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے اگست کے اندر یا سپٹمبر کے اندر کس طریقے سے یہ انفلیشن کو گورنمنٹ آف پاکستان کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ اب انٹرنیشنل معیشتیں اوپن ہونے جا رہی ہیں. کافی حد تک کے کاروباری سرگرمیاں جو ہے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں عالمی مارکیٹس کے اندر. کافی اکانومیز جو شٹ ڈاؤن ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہمیں کچھ لیولز کے اوپر کاروباری زندگی بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اسی پیش نظر دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل معیشتیں اپنے لیولز کے اوپر آ رہی ہیں تو پاکستان کس طریقے سے اس فورن ایکسچینج ریزروز کو پراپرلی یوٹیلائز کرتا ہے, اور جو یہ ہمارے انفلیشنری ریٹ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کیسے مینیج کرنے کے لیے مانیٹری پالیسیز کے اندر کیا رخ اختیار کرتی ہے. مانیٹری پالیسی چونکہ ابھی پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ 7% کے اوپر لایا گیا ہے, جو کہ مارچ کے مہینے کے بعد سے بر وقت اس کو جو ہے فیصلے کرتے ہوئے 13.25% سے ڈیکلائن کر کے 7% کے اوپر لایا گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی مانیٹری پالیسیز کے اندر اس کو کس طریقے سے آگے مینیج کیا جائے. گرچہ انٹرسٹ ریٹ کا نیچے گرنا ایک اچھا ہی علامت ہوتی ہے کہ کاروباری سرگرمیاں آپ کی بحال ہوتی ہیں, چیپسٹ ریٹ کے اوپر یعنی سستے داموں کے اوپر آپ کو قرضے مل جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کاروباری جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز بزنس ایکٹیویٹی کے اندر ایک بڑھتا ہوا رجحان دیکھا جا سکتا ہے. مگر دوسری جانب چونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت IMF کے پریشر کے اوپر ہے, IMF نے کافی شرائط پاکستان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں, جس کے اندر سب سے پہلی چیز کہ پاور ٹیرف کے اوپر بات کی جا رہی ہے IMF کی جانب سے کہ بجلی کے نرخوں کے اندر اضافہ کیا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں بجلی میں اس کو بھی ختم کیا جائے, اور اس ٹائپ کے جتنے بھی ڈیوٹیز اور ٹیکس وغیرہ ہیں اس سسٹم کو مینٹین کیا جائے. وہیں پہ دوسری جانب FATF کی یعنی FATF کی پاس سے بھی پاکستان کو کافی ریزرویشنز کا سامنا تھا. پاکستان گرچہ 6 اگست کو اپنی ایک ریکمنڈیشن رپورٹ یا امپلیمنٹیشن رپورٹ جو ہے وہ FATF کو سینڈ کر رہا ہے, جس میں پاکستان نے 27 میں سے 13 نکات کے اوپر جو بر وقت اس پہ اقدامات کیے ہیں اس کی وضاحت کی ہے پاکستان نے. تو مزید 14 جو نکات ہیں اس کے اوپر پاکستان حکمت عملی تیار کر رہا ہے. تو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر بھی پاکستان میں بہت ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے, جو کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ سیکشن 110 یعنی 110 کے سیکشن سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے یہ پلینٹی کو بڑھا کے 10 ملین سے بڑھا کے 50 ملین کے قریب کر دیا گیا ہے. وہیں پہ جو اس کا سب سیکشن 3 ہے اس کے اندر اس پلینٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹینشن یعنی سینٹنس یعنی گرفتاری کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ 10 سال کی سینٹنس بھی رکھی گئی ہے, یعنی 10 سال کی گرفتاری یا قید بھی رکھی گئی ہے. تو مجموعی طور پر پاکستان کے اندر ان ساری سرگرمیوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے یہ چیزوں کو بیلنس کرنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں ملکی معیشت کی تو ملکی معیشت کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ میجر پروپورشنیٹ جو ہے وہ ہمارا ایک غربت کی لکیر سے نیچے فال کرتا ہے. اس غربت کی لکیر سے نیچے فال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر ہمیں پراپرلی سسٹم میں لانا پڑے گا تو وہاں پہ ایک بہت ہی بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ وہ طبقات ہیں جس کے پاس جو ہے بہت سی ضروریات زندگی بر وقت میسر نہیں ہوتی. تو ان کو بھی سسٹم میں لانے کے لیے عمران خان صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا, جہاں پہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کا ایک فیم اور نام اور قانون سازی کے تحت پاکستان کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں عمران خان صاحب. وہیں پہ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشنز جو کہ بلو پورٹی لائن ہے یعنی ہماری جو غربت کی لکیر سے نیچے فال کرتے ہیں ان کے لیے بھی عمران خان صاحب نے کام کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا, ان کو بھی اعتماد میں لانا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے. جو چیلنجز ہم نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیولز کے اوپر بھی چیلنج ہیں. SAPM یعنی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ظفر مرزا صاحب نے بھی ریزائن کر دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ دانیہ ادریس نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹے لیولز کے اوپر تو نہیں ہم ان کو دیکھیں گے, مگر یہ ہے کہ ان کے یہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان عمران خان صاحب جو اسپیشل اسسٹنس جو فراہم کرنے والے ہیں ان میں بھی ایک کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے اوپر بھی نکتہ چینی کی جا رہی ہے, ان کی حیثیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے, دوہری شہریت کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسے چیلنجز ہیں کہ جس کے ساتھ اگر عمران خان صاحب آگے بڑھ کے کوئی حکمت عملی تیار کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا کر بھی رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ایلیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مجموعی طور پہ صورتحال عمران خان صاحب کو اپنی جو کابینہ ہے اس کو بڑا مستحکم کرنا ہوگا. اس مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت پرومیننٹ ٹیم بنانی ہوگی جو حکمت عملی کے اوپر کام کرے, پلاننگز کے اوپر کام کرے اور لانگ ٹرمز کے اوپر کام کرے. تو عمران خان صاحب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آگے پاکستانی معیشت کو لے کے جاتے ہیں, جہاں پہ خطے کی صورتحال کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی نظر ہے. چائنا, انڈیا اور امریکہ کے اوپر بھی پاکستان کے
ساتھ ایک سینٹرل فگر پاکستان بنتا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اب انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی جو لاسٹ کلوزنگ رپورٹ کی گئی ہے وہ تقریباً 4831 پوائنٹ کی کلوزنگ رپورٹ کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 8.197 بلین روپیز کا اس میں کام ہوا ہے، اور تقریباً 10,020 لاٹس کے اوپر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سودے اترے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 8.197 جو ہے 8.197 بلین روپیز کا اس میں کام ہوا ہے، اور تقریباً 10,020 جو ہے وہ اس میں لاٹس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اگر ہم پرائزز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کروڈ تقریباً $0.65 نیچے آنے کے بعد $40.35 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً $0.7 نیچے آنے کے بعد $43.40 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $6.50 پلس ہونے کے بعد $1981 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.03 پلس ہونے کے بعد $24.48 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ گولڈ کے اندر ایک اسٹریچڈ آؤٹ سچویشن کنٹینیوس برقرار ہے۔ گولڈ اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 2000 کے مارک کو، 1950 1940 کا اس نے بینچ مارک بنایا ہوا ہے اس وقت رائٹ ناؤ۔ یہاں تک کہ اگر آتا ہے تو سیلنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے، مگر گولڈ اس وقت جو ہے وہ اسٹریچڈ آؤٹ کرنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، اور گولڈ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ عالمی معیشتوں کے اندر اگر یہ جو ایک جنگی سی صورتحال ہے، جنگ سی صورتحال ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان جو آئے دن کشیدہ سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اگر تناظر میں دیکھیں تو گولڈ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں 2000 کو جو ہے وہ اپروچ بہت ایزیلی کر لے گا۔ دوسری جانب ہم بات کریں تو اوپیک پلس کے ممبران کا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے اگست کے بعد جو سپٹمبر کے اندر سے پاکستان اوپیک پلس والے جو ہے وہ جو پروڈکشن کٹ کو ہے اس کو کم کیا جائے اور آؤٹ پٹ کو مزید انکریز کیا جائے 1.5 سے 2 ملین بیرل سے۔ سو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر اوپیک پلس ممبران امید یہ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے تو ڈیمانڈ کم ہوئی تھی، اس کے اندر اگست کے بعد سے کچھ سسٹینیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہیں پہ دوسری جانب امریکہ کی معیشت کے اندر جو ایک بہت ہی بڑا ابہام پیدا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی انوینٹریز جو ہے آئل کی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر یہاں پہ آئل کا آؤٹ پٹ مزید انکریز کیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ مزید کریٹ نہیں ہوتی تو آئل کے لیے ایک بہت بڑا ایک ڈیلیما والی سچویشن ہو جائے گی، ایک ایسا سینیریو ہو جائے گا کہ آئل پھر نئی پرائس ڈسکوری کرے گا۔ تو یہ تو اگست کے بعد کا سینیریو ہے جب تک کہ آئل اپنے آپ کو رینج باؤنڈ رکھا ہوا ہے $40 پر بیرل کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹریڈ ہوگا۔ تو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال جس میں چائنا، انڈیا، امریکہ اور ساتھ ہی ساتھ اپر انڈیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی طرف ایک ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی چائنا کا ایک بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ادا ہو رہا ہے۔ چائنا اسرائیل کے اندر بھی اپنے ایک حائفہ کی بندرگاہ کے اوپر اپنے کردار ادا کر رہا ہے۔ تو غیر چاہیے ہم کہیں کہ چائنا اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ ایک الائنس بنا رہا ہے جس کے اندر اسٹریٹجک کوآپریٹو الائنس کے طور پہ اس نے کام کیا ہے، جس میں سب سے ہائیسٹ لیول کا جو الائنس ہے وہ 4 ممالک کے ساتھ ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور الجیریا کے ساتھ چائنا نے کر لیا ہے۔ اس وقت قطر سیکنڈ لیول کے اوپر آتا ہے الائنس کے اندر۔ تو یہ ساری صورتحال چائنا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پوری مشرق وسطیٰ کو اپنے گرپ میں لے رہا ہے، ایک کانفیڈنس میں لے رہا ہے، اسٹریٹجک الائنس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ چائنا اس وقت بہت ہی زیادہ حائفہ کی بندرگاہ کے قبضے کے بعد اور وہاں پہ حائفہ کی بندرگاہ کے اوپر ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کی منظوری کے بعد چائنا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے ایک اچھے مراسم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو تمام تر صورتحال جو ہے اس وقت ایسا لگتا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جا رہی ہیں، مگر امریکہ بھی اس کے اندر اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی بھی ایک لیولز کو مینٹین کرے مارکیٹس کے اندر۔ وہیں پہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے بیان دیا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت اجارہ داری ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری عالمی معیشت افیکٹ ہو جائے گی۔ یعنی اسرائیل نے بھی یہ اندیہ دے دیا ہے کہ وہ شاید چائنا کے ساتھ ان اسٹریٹجک معاملات کے اندر جائے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اوپر کام کریں، سائبر ورلڈ کے اوپر کام کیا جائے۔ تو امریکہ اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا ہے، چائنا اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا ہے، مگر وہیں پہ دوسری جانب باقی ممالک بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان ممالکوں کے ساتھ الائنسڈ ہیں۔ تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی کے اندر
ایک گولڈ پرائز نے اپنے آپ کو بہت اسٹریچڈ آؤٹ کیا. آئل اپنے آپ کو آل دو سسٹین کر رہا ہے, مگر نیو پرائز ڈسکوری کا ایکسپیکٹ یہ کی جاتی ہے کہ شاید اگست کے لاسٹ ویک سے ہم دیکھنا شروع کریں کہ شاید آئل کے اندر ایک بہت تیز ہائی لیول کے اوپر ہمیں ایک موومنٹ آتی ہوئی دکھائی دے. تو یہ تو ایک انالیسس ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کا کہ جب کورونا کی وبا ایک دنیا سے اپنے آپ کو گریجولی طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرتی جا رہی ہے. ابھی پراپر طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ WHO کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کا کوئی بروقت اور پرومیننٹ علاج اس وقت موجود نہیں ہے. تو احتیاط اس وقت بہت ضروری ہے پوری دنیا کے اندر, بالخصوص پاکستان کے اندر, کہ جہاں پہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ کورونا بہت تیزی سے نہیں پھیل رہا, مگر پھر بھی ہمیں پاکستان میں بھی SOPs کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں مگر کہ اس کی ڈیولپمنٹ بہت سلو یا ویک ہے, مگر فار اینی ریزن یہ اپنی شیپس چینج کر کے اور بہت ہی اسٹرانگ لیول کے اوپر بھی ابھر سکتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ SOPs کو مینٹین رکھنا, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا, سینیٹائزیشن کا خیال رکھنا, وہ بھی ابھی پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر جیسے WHO نے کہا کہ کورونا وائرس کا تھریٹ ابھی پوری طور سے ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کا ابھی کوئی پرومیننٹ علاج بھی نہیں آیا ہے. اگر ہم اس کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو کمپنیز کی ادویات فراہم کر رہی ہیں ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے ایفیڈیوٹ, ڈاکٹر کی ایک ریکمنڈیشن, پیشنٹ کی ہسٹری سینڈ کرنی ہوتی ہے, جس کے بعد وہ میڈیسن آپ کو پہنچتے 5 سے 7 دن لگتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیشنٹ اتنی دیر کے اندر سروائیو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, کہ آلریڈی ایسے پیشنٹس وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہوتے ہیں, ان کے پاس شاید اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ابھی ایسے پروٹوکولز بن رہے ہیں, کیونکہ دوائی بہت ہی زیادہ ایک ہائی افیکٹو دوائی تو ہے, مگر ایک تھوڑی ڈینجرس اور پوائزنس دوائی بھی ہے کہ عام طور پہ اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچا جا سکتا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت آ رہی ہیں. WHO بھی اس کے اوپر بڑا تشویش کن اپنی ایک اسٹانس رکھتا ہے کہ ابھی پوری طور سے کورونا وائرس انٹرنیشنل معیشتوں سے بھی ختم نہیں ہوا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایک امپیکٹ رکھتا ہے, مگر احتیاط بہت ضروری ہے, ورنہ کہیں سیکنڈ ٹائم یہ اگر آؤٹ بریک ہوتا ہے تو یہ اور زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی معیشت کے لیے, انٹرنیشنل معیشت کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے خود بھی, کیونکہ ڈومیسٹک لیولز کے اوپر جو چیلنجز ہیں, خاص طور سے ایسے PMs کا یعنی اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹرس جو ہیں, انہوں نے اپنی سیٹ سے مستعفی ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک اپنی کابینہ بنائے, کس طریقے سے اپنے اسپیشل اسسٹنٹس رکھیں کہ جن کے ساتھ وہ ایک لانگ پیریڈ کے لیے کام کریں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.